learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अनफाल आयत 46। व अतीउल्लाह व रसूलहू, और अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो। अल्लाह ताला ने ईमान वालों से फरमाया है कि ए ईमान वालों, अपने रब और उसके रसूल की अताअत करो, जिसका वो तुम्हें हुक्म दे और जिससे तुम्हें रोके, और उनकी किसी मामले में मुखालफत न करो। वला तनाज़ऊ, और ना तुम बाहम झगड़ो, फतफशलू, वरना तुम बुज़दिल हो जाओगे, वतज़हबा, और जाती रहेगी, रीहुकुम, तुम्हारी हवा यानी शान, वस्बिरू, और सब्र करो। यानी इस तरह ना झगड़ो कि तुम्हारे दिल एक दूसरे से कट जाएं, इस तरह तुम बुज़दिल हो जाओगे, तुम्हारे इरादे कमज़ोर पड़ जाएंगे। अल्लाह ताला और उसके रसूल की अताअत से कुव्वत और गलबे और हुकूमत का जो वादा मशरूत है वो फिर उठा लिया जाएगा। और सब्र करो, यानी अल्लाह ताला की अताअत पर सबात इख्तियार करो। इन्नल्लाह मास साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, इसलिए उसकी मदद पर भरोसा रखो। ज़ैद बिन असलम ने कहा, सब्र के दो दरवाजे हैं। अल्लाह ताला की पसंदीदा चीज़ों में सब्र करना, चाहे नफ्स और बदन पर भारी हो, और दूसरे ये कि अल्लाह ताला की नापसंदीदा चीज़ों पर सब्र करना, चाहे ख्वाहिशात उसी की तरफ धकेलती हों। तो जो ऐसा है वो सब्र करने वालों में से है। इब्ने अबी हातिम। वला तकूनु कल्लज़ीना, और उन लोगों की तरह ना हो जाओ, खारजू मिन दियारिहिम, जो अपने घरों से निकले, बातरन, अकड़ते हुए, वरिआ अन्नासी, और लोगों को दिखावा करते हुए, वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह, और वो अल्लाह ताला की राह से रोकते थे। इब्ने जरीर ने मोहम्मद बिन काब करजी से रिवायत किया है कि कुरैश जब मक्का से बदर की तरफ बढ़े तो गाने और दफ बजाने वालियों को साथ लेकर रवाना हुए, और इसी के मुतालिक अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी। काफिरों का मकसद ज़मीन में तकब्बुर और फ़ख्र गरूर का इजहार करना था। अल्लाह ताला ने मोमिनों को इससे रोका है। जिहाद में साबित कदमी, नेक नियति और ज़िक्रुल्लाह की कसरत की नसीहत फरमाकर मुशरिकीन की मुशाबहत से रोका है कि जैसे वो हक को मिटाने और लोगों में अपनी बहादुरी दिखाने के लिए फ़ख्र गरूर के साथ अपने शहरों से चले, तुम ऐसा ना करना। तफसीर इब्ने कसीर। वल्लाहु बिमा यअमलूना मुहीत, और अल्लाह ताला उसका जो वो कर रहे हैं अहाता करने वाला है। मकातिल बिन हयान ने कहा, अल्लाह ताला ने अपने इल्म से उनके अमाल का अहाता कर रखा है। अल्लाह ताला ने उनके गरूर और तकब्बुर और उनकी नुमाइश और अल्लाह ताला के रास्ते से रोकने जैसे मकासद से आगाह करके उनकी मुशाबहत करने से डराया है, क्योंकि वो उन्हें सख्त सजा देगा। इसलिए तुम लोग अपने मकासद को देख लो। तुम्हारा मकसद सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा की तलब और दीन की सरबुलंदी और लोगों को सिराते मुस्तकीम पर चलाना हो, जो उन्हें हकीकत तक ले जाए। व इज़ ज़य्यना, और जब मुज़य्यन कर दिया, लहुमुश्शैतानु, उनके लिए शैतान ने, अमालहुम, उनके अमाल को, वक़ाला, और उसने कहा, ला गालिबा लकुमुल यौमा, आज तुम पर कोई गालिब आने वाला नहीं, मिनन्नासी, लोगों में से, व इन्नी जारुन लकुम, और बिलाशुबा मैं तुम्हारा हमायती हूँ। यानी शैतान ने उनके अमाल उन्हें खुशनुमा बनाकर दिखाए और उन्हें धोखे में डाला कि तुम्हारे इरादे नेक हैं। अरब में तुम्हारा लोहा माना जाता है और दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं हरा सकती, और मैदान जो है वो तुम्हारे ही हाथ रहेगा। और उसने कहा, लोगों में से भी आज तुम पर कोई गालिब आने वाला नहीं, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। इब्लीस जो था वो सुराका बिन मालिक की शक्ल में कुरैश के पास आया और कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो इस तरह उनके दिल मुतमईन हो गए। फलम्मा तराअत, तो जब एक दूसरे को देखा, अल्फी आतानी, दोनों जमातों ने, नकसा अला अकीबैही, तो वो अपनी एड़ियों पर वापस पलटा, वक़ौला, और कहने लगा, इन्नी बरी मिनकुम, बेशक मैं तुमसे बेजार हूँ, इन्नी अरा, बेशक मैं देख रहा हूँ, माला तरौना, जो तुम नहीं देख रहे, इन्नी अखाफुल्लाह, यकीनन मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ। इब्लीस ने जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखा कि वो फरिश्तों की सफ़बंदी कर रहे हैं तो वो खौफज़दा होकर भागा। वो सुराका बिन मालिक की सूरत में आया था और उसने ही कुरैश को धोखा दिया था और कहने लगा कि मैं तो अब तुम्हारे साथ नहीं, मैं तुमसे बरी ज़िम्मा हूँ। इन्नी अरा माला तरौना, मैं वाकई वो कुछ देख रहा हूँ जो तुम नहीं देखते, यानी उन फरिश्तों को देख रहा हूँ जिनको तुम नहीं देख सकते और उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने फरमाया, कमासल शैतानी इज़ क़ाला लिल इंसानिल कुफ्र फलम्मा कफ़रा क़ाला इन्नी बरीउम मिनका इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन फ़काना आक़िबतहुमा अन्नहुमा फ़िन्नारि ख़ालिदीन फ़ीहा वज़ालिका जज़ाउज़ ज़ालिमीन। जैसे शैतान की मिसाल है जब उसने इंसान से कहा कुफ्र कर, फिर
پھر جب اس نے کفر کیا تو اس نے کہا میں تجھ سے لا تعلق ہوں، یقیناً میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ چنانچہ ان دونوں کا انجام یہ ہے کہ یقیناً وہ دونوں ہمیشہ آگ میں رکھنے والے ہیں اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ سورہ الحشر آیت 16 and 17۔ انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ آخرت سے پہلے مجھے دنیا میں ہی پکڑ لے اور دنیا میں ہی مجھے عذاب دے دے۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اذ یقول المنافقون، جب کہہ رہے تھے منافق، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی۔ مجاہد رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یہ قریش کی ایک جماعت تھی اور مسلمانوں کی حالت دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ لوگ تو صرف مذہبی مجنون ہیں، ورنہ مٹھی بھر لوگ اور بے ہتھیار والے آدمی اتنی شان و شوکت والی فوج کے سامنے کیسے کھڑے ہو جاتے۔ والذین فی قلوبہم مرض، یعنی جن کے دلوں میں اسلام کے بارے میں شک تھا، ان کا صحیح یقین نہیں تھا اور نہ ان کے سینے اسلام کے لیے کھلے تھے۔ غرہ، دھوکے میں ڈال دیا ہے، ہؤلائی، ان لوگوں کو، دینہم، ان کے دین نے۔ جب مومن اپنی تعداد کی قلت کے باوجود کافروں کے بڑے لشکر سے مقابلے کے لیے نکلے تو کمزور ایمان والے جن کے دلوں میں شک و شبہات تھے اہل ایمان سے کہنے لگے کہ ان کے دین نے انہیں ہلاکت اور تباہی تک پہنچا دیا ہے، یہ مذہبی جنونی ہے اور انہیں ان کا جنون جو ہے وہ موت کی وادی میں کھینچ لایا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے۔ جو بھی اللہ پر توکل کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی قوت اور اختیار نہیں، اس لیے جب کوئی مومن اقدام کرتا ہے تو دشمنوں کی کثرت اور قوت کو خاطر میں نہیں لاتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ عزت اور ذلت، غلبہ اور اقتدار، حکومت اور سلطنت سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اگر پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی اسے نفع پہنچانا چاہیں تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور اگر پوری دنیا کے لوگ مل کر اسے نقصان پہنچانا چاہیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور کاش آپ دیکھیں، اِذْ يَتَوَفَّىٰ، جب فوت کرتے ہیں، الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کو جنہوں نے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اس وقت دیکھیں جب فرشتے کافروں کی روحوں کو قبض کر رہے ہوتے ہیں، کیسے وہ سخت تکلیف اور کرب میں مبتلا ہوتے ہیں، اور یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، انہوں نے کفر کر کے اپنے اوپر ظلم کیا۔ الملائکۃ یضربون، فرشتے مارتے ہیں، وجوہہم، ان کے چہروں پر، وادبارہم، اور ان کی پشتوں پر، یعنی فرشتے انہیں آگے اور پیچھے سے مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لاؤ نکالو اپنی جان۔ ان کی جانیں نکلنے سے انکار کرتی ہیں کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ انہیں کیسے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ وذوقوا، اور چکھو، عذاب الحریق، جلنے کا عذاب۔ فرشتے کافروں سے موت کے وقت کہتے ہیں کہ سخت جلنے اور جلانے کا عذاب چکھو، اور یہ عذاب گناہوں کی وجہ سے ہوگا، ظلم نہیں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ ذالک، یہ، بما قدمت، بوجہ اس کے جو آگے بھیجا، ایدیکم، ان کے ہاتھوں نے۔ یہ فرشتوں کا قول ہے کہ یہ مار اور آگ کا جو عذاب ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے کفر، ظلم، شر اور فساد کی وجہ سے ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ، لَيْسَ بِظَلَّامٍ، ظلم کرنے والا نہیں ہے، لِلْعَبِيدِ، بندوں پر۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، ہر ایک کو عدل کے ساتھ اس کے اعمال کا بدلہ دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور اسے تم پر بھی حرام فرما دیا ہے، لہٰذا تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، میں تمہارے اعمال ہی گھیرے ہوئے ہوں، پھر جو شخص اچھائی پائے اسے میری حمد کرنی چاہیے، اور جو برائی پائے اسے اپنے اوپر ہی لعنت بھیجنی چاہیے۔ صحیح مسلم 6572۔ کدأب آل فرعون، جس طرح آل فرعون کی حالت تھی، والذین من قبلہم، اور ان کی جو ان سے پہلے تھے۔ کفار قریش کی بھی وہی عادت تھی جو آل فرعون کی عادت تھی، یعنی کفر اور تکذیب۔ آل فرعون سے وہ سارے قبطی لوگ مراد ہیں جو اس کے دین پر تھے اور اس کے ظلم اور کفر میں شریک تھے، اور جو آل فرعون سے پہلے انبیاء کو جھٹلانے والے تھے۔ کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا۔ فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا۔ پہلی امتوں نے اس کا انکار کیا جو رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس لے کر آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب کے ذریعے پکڑا۔ انبیاء کو نہ ماننے والوں پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے وہ آ کر رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واضح
فرمایا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والوں کے ساتھ بھی وہی کیا جو ان سے پہلے دوسری قوموں کے ساتھ کیا تھا. انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا اور مخالفت کی تو ہم نے بھی ان کے ساتھ وہی کیا جو ان جیسے لوگوں کے ساتھ ہمارا طریقہ ہے، جو ہم نے فرعونیوں کے ساتھ اور ان سے پہلے دیگر جھٹلانے والی قوموں کے ساتھ کیا جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو مان کر نہیں دیتے تھے. تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں میں پکڑ لیا اور انہیں نیست و نابود کر دیا. ابن کثیر. ان اللہ قوی، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا، شدید العقاب، بہت سخت عذاب والا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے، اسے کوئی ہرا نہیں سکتا، نہ اس سے کوئی بھاگ سکتا ہے. وہ اپنے عذاب کے ساتھ جس کو پکڑنا چاہے کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ہود آیت 56 میں، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. کوئی جاندار ایسا نہیں مگر اس کی پیشانی کے بالوں کو وہ پکڑنے والا ہے، یقیناً میرا رب سیدھی راہ پر ہے. ذالک بان اللہ، یہ اس وجہ سے کہ اللہ لم یکو مغیرا، نہیں ہے وہ تبدیل کرنے والا، نعمتن کسی نعمت کو، انعمہا علی قوم جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو، حتی یغیروا یہاں تک کہ وہ تبدیل کر دے، ما بانفسہم اسے جو ان کے نفسوں میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم کو دین اور دنیا کی نعمتیں عطا کرتا ہے تو ان کو تبدیل نہیں کرتا، ان کو باقی رکھتا ہے. اگر وہ شکر کرتے رہیں تو ان میں اضافہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لہ وما لہم من دونہ من وال. اس شخص کے لیے اس کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے باری باری آنے والے کئی پہرے دار ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جو کسی قوم میں ہے یہاں تک کہ وہ بدل دے جو ان کے دلوں میں ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے برائی کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی اس کو مٹانے والا نہیں ہوتا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے سوا ان کے لیے کوئی مددگار ہے. سورہ رعد آیت 11. یعنی جب تک کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بن کر رہے اللہ تعالیٰ اس سے یہ نعمت نہیں چھینتا. پھر جب ان لوگوں کی نیت میں فتور اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ان سے چھین لی جاتی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. بولنے والے جو کچھ بولتے ہیں چاہے وہ آہستہ آواز میں بات کریں یا اونچی آواز میں، اللہ تعالیٰ سب کی باتیں سنتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو بندوں کی نیتوں میں چھپا ہوا ہے. وہ اپنے بندوں کی تقدیر میں وہی کچھ جاری کرتا ہے جس کا اس کا علم اور اس کی مشیت تقاضا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بندوں سے سنتا اور جانتا ہے تو ان پر غضبناک ہوتا ہے، پھر وہ بدل دیتا ہے جب لوگ بدل جاتے ہیں. تفسیر قاسمی. آج کے لیے اتنا ہی. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.